अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़ुबान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि पहली खबर का आगाज़ किया जाए, आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ कि आज के इस मुख्तसर व्लॉग में कितनी सारी ढेर सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके अस्पताल मुंतकिल होने की खबर सुनी होगी, तो उसकी तफसीलात से आपको आज आगाह करूँगी। इसके अलावा आज की डेली तो अपने ब्लॉग में मैं आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करती हूँ, लेकिन आज की 3 इंतहाई बुरी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसके बारे में आपको बताऊँगी। एक मेरी खबर जो मैंने कल दी थी वो गलत साबित हो गई, आधी 50% गलत 50% सही, तो उसके बारे में भी कन्फेशन करूँगी। इसके अलावा जो है वो आज मैंने आपके साथ जो खबर शेयर करनी है उसमें मैंने आपको बताना है कि सानेहा 9 मई के लोगों को फाइनली सजाएं मिलने जा रही हैं। उसमें इमरान खान के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊँगी। अली अमीन गंडापुर ने आपसे फिर लोगों को 9 में करवाने का, फिर से खून बहाने का और सच में मार देने का प्लान जो है वो मुरतब किया है। वो प्लान जो है वो आपके सामने डिकोड कर दूंगी। और पीआईए की तरफ से जो है वो एक बुरी खबर है हुकूमत के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो है वो अच्छी खबर नहीं है, बल्कि पहली जो 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि 3 खबरें शेयर करनी है, तीनों ही अच्छी खबरें नहीं है। और एक खबर जो है वो मेरी गलत साबित हुई है, उसके ऊपर मैंने आज आपको उसके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहली जो बुरी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सदर हैं जी आसिफ अली जरदारी, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि वो दुबई जा रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि उनकी जो बेटी हैं बख्तावर, उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 26वीं आईनी तरमीम के पास होते ही उसी दिन बिलावल जो हैं वो दुबई रवाना हो गए थे। और अब की बार जब आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके दौरे की बात की जा रही थी, तो शायद यही एक इम्कान था कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में उनके साथ हो गया जनाब एक हादसा। हादसा ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ज़ख्मी हो गए, यहाँ तक कि उनकी टांग के ऊपर जो है वो प्लस्तर जो है वो लग गया। अब ये क्या तफसीलात मैं आपके सामने रख देती हूँ। ईवान सदर जो है उनके मुताबिक जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ईवान सदर का कहना है कि डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनके पाँव पर प्लस्तर जो होता है वो लगाया। और ईवान सदर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी के पाँव में 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर लगाया गया है, यानी 4 हफ्ते तक उनको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। मतलब कि छोटा मोटा फ्रैक्चर नहीं है, ज़रा तकलीफ दे बात है। और ईवान सदर के मुताबिक ये भी उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को उनके घर पर अब मुंतकिल कर दिया गया है, और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। और गुज़श्ता रोज़ जो है वो निजी तौर पे मैंने आपको बताया कि वो बताया तो ये जा रहा था कि निजी तौर पे, लेकिन वो अपनी बेटी के हाँ जो तीसरे बच्चे की विलादत हुई है उसकी मुबारकबाद के लिए बाहर जा रहे थे। जब दुबई वो रवाना हुए थे तो उन्हें दुबई के अंदर 2 दिन का क़याम जो है वो करना था। और दुबई रवानगी के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा भी संभाल लिया था। और जब वो वहाँ पर गए तो जनाब उनका जो पैर है वो बुरे तरीके से फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर उनके पैरों के ऊपर जो है वो प्लस्तर लगाया गया। और अब 4 हफ्ते तक जो है वो बिस्तर से उठ भी मुश्किल से, यानी कि चलना उनको जो है ना डॉक्टर्स ने मना किया है कि 4 हफ्ते की उनको एहतियात करनी पड़ेगी। अब जनाब मैंने आपसे जो खबर शेयर करनी है, जो मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर की थी और वो गलत साबित हुई, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर से इस चीज़ का इम्कान है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो है वो कमी हो जाएगी। और जो पैसे मैंने बताए थे कि इतनी कमी होगी, अफसोस के साथ वो खबर गलत साबित हुई, बल्कि उल्टा हुकूमत ने उसमें इजाफा कर दिया। आपको बता दूं कि हुकूमत ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों के अंदर जो है उन्होंने कमी कर दी है। यानी आधी खबर मेरी सच्ची साबित हो गई, आधी खबर मेरी गलत साबित हो गई। वजीर खजाना जो है उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक उन्होंने कीमत में 1 रुपये 35 पैसे का इजाफा किया है, जबकि मेरी खबर के अकॉर्डिंगली 2.5 रुपये की कमी होनी थी, लेकिन उन्होंने 1.5 रुपये का इजाफा कर दिया है। और हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 248 रुपये 38 पैसे हो गई है, और डीजल की जो कीमत है वो 255 रुपये 14 पैसे हो गई है। वैसे ये जो ऊपर 14 पैसे 38 पैसे आपको लगता है कि ये जो पेट्रोल पंप्स वाले होते हैं, जब आप इनके पास ये पेट्रोल और डीजल के लिए जाते हैं तो ये आपसे 14 पैसे लेते हैं या 38 पैसे, बल्कि ये आपसे 1 रुपया और ऊपर एक्स्ट्रा लेते हैं। और आपको लगता है कि कभी आपको सिक्कों में उन्होंने कभी कोई पैसा वापस किया हो? मुझे तो नहीं लगता।
نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے اس میں 1.48 روپے کمی کی گئی ہے، اور قیمت میں 2.61 روپے جو ہے وہ لائٹ ڈیزل آئل کے اندر جو ہے انہوں نے کمی کیا ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں، مجھے پوری امید تھی کہ پیٹرول کی پرائسز میں جو وہ کمی ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی 1.5 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ جو اگلی بری خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ پاکستانیوں کے حوالے سے، اور پھر ان کو شرم نہیں آتی کہ اسلامی ممالک میں جا کے اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں، اس طرح کے ہینیس کرائمز کے اوپر پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ پھر پاکستانی غصہ کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب نے کیوں مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی انٹری وہاں پر بین کی ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی خبر بتائی تھی، اور یہ اس سے بھی بری خبر ہے، لیکن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4,000 پاکستانی جو یہاں سے یو اے ای کے لیے گئے اور سعودی عرب کے لیے گئے، اور وہ صرف اور صرف وہاں پر جا کر بھکاری بنے۔ یہاں پر جو بڑے بڑے گروز تھے وہ ان کو یہاں سے لے کر جاتے تھے، اسپانسر کرتے تھے، وہاں سے بھیک مانگ مانگ کے جتنا پیسہ وہ اکٹھا کرتے تھے وہ لا کر یہاں پہ وہ جو گروہ ہیں وہ اپنا پروفٹ رکھ کے ان کو ان کا مارجن جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے پھر اسی لیے ان کی جو ویزا انٹری ہے اس کو بین بھی کیا تھا، ان کے پاسپورٹس کو بھی بلاک کیا تھا، اور یہ پروسیس ابھی تک چل رہا ہے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں 6 پاکستانی ان کو جناب جی سخت بڑے کرائم کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ان کا قصور یہ تھا کہ 5 لاکھ ریال سے زائد مالیت کا سونا جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ یہ واردات جو ہے سعودی عرب چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کی، اور اینڈ ٹائم پہ سونا چوری کر کے پاکستان وہ آنا چاہتے تھے، اور گینگ کے ایک ممبر کے کارگو سے 1200 سے زائد موبائل فونز بھی برآمد ہوئے۔ سونے کے تاجر کو اغوا کر کے اس سے دکان کھلوائی انہوں نے، یعنی یہ 5 پاکستانی یہاں سے گئے، سعودی عرب کے ایک سونے کے تاجر کو انہوں نے اغوا کیا، پھر اس کی دکان پہ اس کو لے کر گئے، وہاں سے اس کا سونا لیا، چوری کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے والے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے بارے میں اتنے سخت فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں، اور باقی بھی جو ہیں ان کے بھی پیروں کے اوپر یہ کلہاڑی مارتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اب باری ہے جی ایک اور بری خبر کی۔ وہ بری خبر ہے جی حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پہلے پی آئی اے جو ہے وہ خسارے میں نہیں تھی، پروفٹ میں تھی۔ پھر کچھ عرصے سے یہ خبریں آنے لگیں کہ پی آئی اے خسارے میں جانے لگی۔ پھر عمران خان کی جب گورنمنٹ آئی تو رہی صحیح ساکھ جو ہے انہوں نے اس کی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بھٹا ہی بٹھا دیا، اس کا وہ بھٹا ہی بٹھا دیا عمران خان نے، جب انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جناب یہ جو ہمارے پی آئی اے کے ملازمین ہیں ان کے پاس تو ڈگریز ہی نہیں ہیں اور یہ جہاز اڑاتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پابندیاں لگ گئیں۔ پھر اس کے بعد فائنلی حکومت نے اب کی بار یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کریں گے۔ اب پرائیویٹائز کرنے کے علاوہ حکومت کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ حکومت کو اس چیز کا یقین تھا کہ اربوں روپے کی بولی لگے گی، اور کم سے کم جو حکومت نے سوچا ہوا تھا وہ 85 ارب روپے کی قیمت جو ہے وہ سوچی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت حکومت کے ساتھ جو ہے وہ موئے موئے ہو گیا، اس وقت پرینک ہو گیا کہ جب اس کی نجکاری کے لیے جو ہے وہ 85 ارب روپے کی خواہاں حکومت کو صرف اور صرف 10 ارب روپے کی بولی جو ہے وہ موصول ہوئی۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں ذرا سن لیجئے گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو نجکاری ہے اس کی حتمی بولی لگانے کے عمل کے دوران جو ہے وہ 60% حصص کے لیے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی بلیو ورلڈ سٹی کی جانب سے 10 ارب روپے کی صرف ایک بولی لگائی گئی، اور حکومت پریشان تھی، سر پکڑ کے بیٹھ گئی بھی ایک ہی بندہ بولی لگا رہا ہے وہ بھی 10 ارب کی۔ وزارت نجکاری نے اس پیش رفت کی تصدیق کی، جبکہ حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے متوقع کم از کم قیمت جو ہے وہ 85 ارب روپے مقرر کی تھی، کہ حکومت نے کہا تھا 85 ارب سے ہم شروع کریں گے۔ اسلام آباد میں بولی کا عمل جو ہے وہ دوپہر 1:30 پہ شروع ہوا، اور شام کو 6:30 پہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بلیو ورلڈ جو کمپنی ہے انہوں نے اس کی 10 ارب روپے جو ہے وہ بولی لگائی۔ دلچسپ صورتحال اس وقت دیکھنے میں آئی جب حکومت نے اس کمپنی کو کہا کہ ہم نے کم سے کم جو قیمت تھی وہ 85 ارب روپے سے شروع کرنے کی بات کی تھی، تو آپ نے یہ قیمت کیوں لگائی ہے؟ اس کے باوجود بلیو ورلڈ سٹی کے جو چیئرمین ہیں سعد نذیر، انہوں نے اپنی بولی کے اوپر قائم رہے اور کہا کہ اگر حکومت ہماری بولی قبول نہیں کرنا چاہتی تو ہم اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ پی آئی اے کو نہیں خریدیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بولی کے عمل میں حصہ نہ لینے والے 3 گروپس کے عہدیداران نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا کہ غیر ملکی ادارے جو ہیں، اور بلکہ غیر ملکی اداروں کو انہوں نے بتایا کہ طویل دورانیے کے دوران حکومت کے پی آئی اے کے لیے جو کیے گئے معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد کی صلاحیت کے حوالے سے خدشات تھے،
اور کمپنی کے ایگزیکٹو نے نئی حکومت کے آنے کے بعد پالیسی کے تسلسل کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا، اور شہباز شریف کی حکومت کی بقا مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور اس کی حمایت پر منحصر ہے، یہ کہنا تھا لوگوں کا، جس کی وجہ سے ہم اس کو خرید نہیں رہے یا ہم اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ لیجئے بھائی، اب ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اللہ کرے یہ خبر سچی ثابت ہو، یہ ہم سب کے دل کی خواہش ہے کہ جن جن لوگوں نے سانحہ 9 میں کیا تھا، جن جن لوگوں نے اداروں کے اوپر حملے کیے تھے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بلکہ اب تو 9 میں کا آپ نام لیتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا تو کیوں نہیں ان کو سزائیں دیتے، کیوں پکڑ پکڑ کے ان کو چھوڑتے ہیں، کیوں ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سانحہ 9 میں کے اندر جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس کا جو کیس چل رہا ہے بانیہ پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر، ان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ خبر جو ہے 50-50 آپ سمجھ لیجئے، ویسے تو 100% آئی ہے لیکن میں اس کو 50-50 کہوں گی، اور اگر یہ خبر سچی ثابت ہو گئی تو پھر میں آپ سے شاباش لوں گی، کیونکہ ابھی بھی یقین کریں کہ جب بھی 9 مئی کے حوالے سے لوگوں کو سزائیں ملنے کے حوالے سے بیان آتا ہے تو اس پہ ہم سب لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، کیونکہ شروع میں میں وہ تھی جو سب سے پہلے اس کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھاتی تھی۔ لیکن اگر واقعی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو نہیں چھوڑنا، جیسے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ کئی مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہہ چکے ہیں، تو اگر اب کی بار اس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور آپ کے ساتھ بڑا ہی فضول قسم کا بیان جو ہے وہ میں نے شیئر کرنا ہے جی، علی امین گنڈاپور کی طرف سے۔ علی امین گنڈاپور نے اب کی بار پھر سے ریاست کو دھمکی دی ہے، اور اب کی بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے جب نکلنا ہے تو ہم نے جان سے مر مرا کے نکلنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم لوگ اپنے اپنے گھروں پہ بتا کے نکلیں گے، اور علی امین گنڈاپور نے اب کی بار بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ترس آتا ہے کہ جو ہر بار علی امین گنڈاپور کی باتوں کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب کی بار انقلاب آ جائے گا، اور اس کو پھر جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جتنے بھی فضول قسم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے، یہ جو فلک جوید ٹائپ کے، انہوں نے جناب اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا پیغام کو۔ میں چاہتی ہوں کہ گنڈاپور نے کیا کہا آپ خود سن لیں۔ پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کس چیز کا نشان ہے؟ انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ جی تو جناب آپ نے سنا گنڈاپور کی باتیں، اب اس کے بعد پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جناب یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ذرا دیکھیے گا، ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے اور آپ کو سرکل ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سرکل ہے اس کے اندر اگر آپ غور سے اس تصویر کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ اب یہ آپ کو بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ ایک طرف جہاں پر آپ کو سرکل ہوا ہوا ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا، اور دوسری طرف اگر آپ ہیلی کاپٹرز کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی جھنڈا نظر نہیں آئے گا۔ یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، عامر موسیٰ نامی افغانی ایک ہیلی کاپٹر کی اس دعوے کے ساتھ پوسٹ شیئر کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آج جو کاکا خیل کے اندر ہوائی شیلنگ ہوئی ہے، جو کہ اس کی طرف سے مبینہ دعویٰ کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ جو کاکا خیل کے اندر ہوائی شیلنگ کی گئی ہے وہ پاکستانی پرچم لگے ہوئے ہیلی کاپٹر نے کی ہے۔ الزام کس پہ لگا رہا ہے وہ؟ افغانی پاکستانی ہیلی کاپٹر کے اوپر، اور اس کے بعد وہ تصویریں لگاتا ہے سوشل میڈیا پر، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور اس کے اوپر پاکستانی پرچم دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس تصویر کی حقیقت میں یہ بتاؤں کہ یہ تصویر 28 دسمبر 2010 کو ایک ویب سائٹ نے اپلوڈ کی تھی، جو لگ بھگ 14 سال پرانی تصویر ہے، جس کو وہ اب استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس تصویر کے اندر پاکستانی جھنڈے کو باقاعدہ طور پہ ایڈٹ کر کے شیئر کیا گیا تھا، اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر، یعنی اپنے ہی لوگوں کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا کے اوپر جو ہے منحصر ہے۔ اور یہ جو جماعتیں ہیں افغانستان کی، انڈینز کی، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ اس طرح کی ایڈٹ شدہ تصاویر لگا کر اس سے ریاست کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے میں
پیش رہتے ہیں. اور اب باری ہے اس خبر کی جس پہ میں نے پھر سے آپ سے شاباش لینی ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو خبر ہے اپنی ایمانداری سے بتائیے, یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ 1.5 ہفتہ پہلے شیئر کر دی تھی, اور میں نے آپ کو اس وقت تمام ڈیٹیلز بتائی تھیں اس خاتون کی جس نے پنجاب کالج زیادتی واقعے کے اندر جو ہے مبینہ طور پہ اس نے اپنے ٹک ٹاکس بنائے تھے. اس خاتون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جو کہ حقیقت میں ہوئی ہی نہیں تھی, پوری کی پوری غلط خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی تھی, اور اس کا مقصد تھا پاکستان کے اندر ایس ای او کو سبوتاج کرنا. یہ عورت جو ہے اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس مبینہ لڑکی کی ماں ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آج جو کوریج ملی ہے وہ ملی ہے جعلی ماں, یعنی یہ جعلی ماں بنی ہوئی تھی کہ میری بیٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اللہ معاف کرے. اور یہ جو خاتون ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مبینہ طور پہ کراچی سے تعلق ہے اور ملتان سے اس کا تعلق ہے, اور یہ خاتون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکڑی گئی تھی, لیکن اس کی جو گرفتاری ہے وہ آج ظاہر کی گئی ہے. میں نے یہ خبر آپ کو بہت دن پہلے بتا دی تھی, اور آج جب پورا دن یہ خبر چلتی رہی تو میں بہت ریلیکس تھی کہ شکر ہے کہ میں نے اپنے ویورز کو آلریڈی یہ خبر بتائی ہوئی تھی. اب اس کی جو تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں کہ یہ جو خاتون ہے اس کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہیں جی ڈی آئی جی عمران کشور, ان کے مطابق جو انہوں نے اب سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا ہے اور جو میڈیا پر انہوں نے بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس عورت نے یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس لڑکی کی ماں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو نام ہے وہ سارہ خان ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے اس کو گرفتار کیا گیا جہاں خاتون عبوری ضمانت لینے کے لیے پہنچی تھی. اور خاتون کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلائی گئی تھیں, اور پھر اس کے بعد گلبرگ پولیس نے پیکا ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا. ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ ملزمہ سارہ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے اور اس کی تفتیش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے جب اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے صرف اور صرف ویوز کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ خاتون جس طرح کے ٹک ٹاکس بناتی تھی فلٹر لگا کے, تو اس میں جو ان کا چہرہ ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اور یہ جو ابھی خاتون آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس کو پہچاننے سے لوگ قاصر تھے. یہی وجہ نا کہ جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو وائرل ہوئی تھی وہ کیسی تھی اور یہ جو ہے یہ کیسی ہے. ایون کہ انہوں نے جس لڑکی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ مر گئی ہے, وہ لڑکی بھی بڑی ڈیفرنٹ کی شکل کی نکلی تھی. جس دن میں نے آپ کو سی ایم ہاؤس جا کر دکھایا تھا کہ وہ سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ جناب اس سے غلط خبر جو ہے وہ شیئر ہوئی. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.